अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करें कि मईशत खतरनाक हद तक सुस्त, अफरात ज़र का असर जल्द सामने आने का इम्कान है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक कारोबार करने वालों के लिए बढ़ती लागत और टैक्स का दबाव हद से गुजर गया है। बड़े पैमाने पर मुलाजमत के नुकसान का खदशा है। तलब के अंदाज बदल रहे हैं, जबकि कीमतों में इजाफा हो गया है और टैक्स लगाने और रुपए की कदर में कमी ने मांग ही खत्म कर दी है। लोग खरीदारी मुलतवी कर चुके हैं और अपने बच्चों को भी महंगे स्कूलों में ऐसे मुंतकिल कर रहे हैं और बच्चे बिजली की खपत में कमी की कोशिश जारी है, जबकि गुर्बत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक जराइम की शरह बढ़ने से मुल्क को बड़ी समाजी इक्तिसादी कीमत अदा करना पड़ रही है। ऑटो सेक्टर आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर के हालात भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। 10% सनद बंद हो चुकी है और छोटे टेक्सटाइल यूनिट्स का सफाया ही हो चुका है। बैंकों को कर्जों के बढ़ने के खदशात हैं और क्रेडिट मार्केट पसमानदा हो गई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मईशत को बहाल करना मुफाद परस्तों के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। मुआशी माहिरीन की राय के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो कि इस्लाहात के लिए लाजमी मैंडेट लाया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी माहिरीन फ़ारूक सलीम। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी फ़ारूक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या आपकी राय में मुल्की मईशत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक आलमी मालियाती निज़ाम का हिस्सा है। इस वक्त दुनिया भर में जो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनमें महंगाई सर फहरिस्त है और फिर यूक्रेन में जंग के नतीजे में जो असरात आ रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान भी उन असरात से बच नहीं पा रहा। बरतानिया में 40% महंगाई की शरह है जो 40 साल का बरतानिया में 40 साल रिकॉर्ड जो है शरह अफरात ज़र की शरह वो टूट चुकी है। 40 साल का बुलंद तरीन इन्फ्लेशन रेट बरतानिया में है। तकरीबन 42 साल का रिकॉर्ड अमेरिका में टूटा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो अफरात ज़र की शरह है उसने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब पाकिस्तान को भी महंगाई का सामना है, लेकिन दो इजाफी चीज़ें जो पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं वो एक सैलाब के नतीजे में जो तबाही है और फिर सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा। तो दुनिया भर की मईशत जो है, इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन कर रही हैं। पाकिस्तान की मईशत भी ज़ाहिरी बात है स्लो डाउन करेगी, लेकिन दो इजाफी एलिमेंट्स, दो इजाफी बोझ पाकिस्तान के ऊपर हैं जो बाकी दुनिया के ऊपर शायद नहीं है। वो एक सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा है और एक कोई 25 से 30 अरब डॉलर का सैलाब के नतीजे में जो मईशत को नुकसान पहुंचा है। अच्छा फ़ारूक सलीम, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि मईशत को बहाल करना मुफाद परस्तों से जंग लड़ने के बराबर है, तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 25-30 साल का जो माशी ढांचा है पाकिस्तान के अंदर वो बड़े बड़े कार्टेल्स ने संभाल रखा है। उसमें चीनी का कार्टेल है, उसमें बिजली का कार्टेल है, उसमें खाद का कार्टेल है और उसमें कारें बनाने वाली की जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने एक कार्टेल बना के रखा है। एक नया कार्टेल जो सामने आ रहा है वो बैंकों की सूरत में है। तो ये जब तक कार्टेल्स को इनकी जो प्राइसिंग पावर है, जो कीमत ये वसूल करना चाहते हैं वो अपनी मनमानी की कीमत वसूल करते हैं और उसका नुकसान जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो कुव्वत खरीद है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब तक कार्टेल्स के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए जाते, जब तक कार्टेल्स को तोड़ा नहीं जाता, तो पाकिस्तानियों के ऊपर जो इजाफी मुश्किलात हैं, मुश्किलात का बोझ है, उनको दूर करना मुश्किल होगा। जी ज़रूर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मुश्किल होगा। और मुझे ये भी बताइए कि सैलाब की मौजूदा सूरत हाल तो आपके सामने है, तो इसकी मईशत पर क्या असरात होंगे? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, आप समझिए कि ये नेचुरल कैलेमिटी है। 2010 का जो सैलाब था वो भी बहुत बड़ा था। उसमें जो नुकसान का अंदाजा लगाया गया था वो 9 से 10 अरब डॉलर का था। यहाँ पे शायद उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली एक्टिव एरियाज, यानी कि ऐसे जोग्राफाई एरियाज, जगहें जहाँ पे आपकी माशी जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज होती हैं। 2010 में वो इकोनॉमिकली एक्टिव एरियाज को नुकसान नहीं पहुंचा था।
2022 کے سیلاب میں ہماری تقریباً 30 سے 35% جو کپاس کی فصل ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بہت بڑے ذخائر جو گندم کے رکھے ہوئے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو امیڈیٹ فیوچر میں لگ رہا یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری کپاس امپورٹ کرنی ہوگی, بہت ساری گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی. تو معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا منفی اثر جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے. اگلے چند ہفتوں میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو افراط زر کی شرح ہے جو آلریڈی کہیں 40% پہ پہنچ گئی ہے, یہ کہیں 50% تک جانے کا خدشہ لگ رہا ہے. جی فاروق سلیم, اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ سے بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات مزمل اسلم, مزید ان سے جانتے ہیں. جی مزمل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مزمل بتائیے گا کہ پیٹرول, بجلی, ڈالر, ہر چیز ہی مہنگا ہو رہا ہے اور غریب آدمی بدترین مشکلات کا شکار ہے. تو معیشت کی زبو حالی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ لازمی سی بات ہے کہ یہ سیلاب آیا اور سیلاب سے جو ہے معاشی پریشانیاں بڑھی ہیں اور حکومت کے لیے بھی مشکلات بڑھی ہیں. لیکن یہ معاشی پریشانیاں اور یہ مشکلات سیلاب سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہوئی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ جو ہے فیصلہ سازی میں نہایت ہی کمزور, اور کیونکہ خود بھی وہ 13-14 پارٹیز کا منبع ہے تو وہ جو ہے ان سے فیصلے نہیں ہو پا رہے. جیسے چھوٹی سی مثال آج کل کے دنوں میں لے لیں کہ پیناڈول کی قیمت نہیں طے کر پا رہے, پیٹرول کی قیمت جو 15 تاریخ کو آنی تھی وہ طے نہیں کر پا رہے. اتنی بڑی نیچرل کلیمٹی آئی, اس کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا پیسے دے گا. یہی عمران خان تھے 2019-20 میں جب کورونا آیا تھا, دنیا سے کہیں پہلے پیسے نہیں آئے تو انہوں نے ایک اکنامک پیکیج, ایک کانفیڈنس دیا, اعلان کیا, پھر اس کا اسٹیٹ بینک کو انوالو کیا, وہاں سے پروگرام دیا, آئی ایم ایف سے بات کی, آئی ایم ایف سے ایمرجنسی پروگرام دیا ریپو فائنینسنگ کا. باقی انہوں نے جو ہے باہر سے اوورسیز پاکستانیز کو ریمیٹنسز میں موبلائز کیا, ایکسپورٹس جو گرنے کا خدشہ تھا اس کو بڑھانے کے لیے انسینٹیو دیے, نوکریاں بڑھانے کے لیے کنسٹرکشن پیکیج دیا. مطلب ایک ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کیا اور لوگوں کو احساس پروگرام کے تھرو اس وقت 144 ارب روپے ایک مہینے کے اندر بانٹ دیے تھے. یہ حکومت نے ابھی تک 28 ارب روپے بانٹے ہیں, اور آج 1 مہینہ ہو گیا سیلاب کی باتیں کرتے ہوئے, سنتے ہوئے. آپ کی قیادت اس وقت ملک میں ہی نہیں ہے, کبھی کہاں گھوم رہی ہے, کبھی کہاں گھوم رہی ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اب تو آپ کے پاس ریزن آ گیا, پہلے تو آپ کا ریزن نہیں تھا کہ آپ جو معاشی سختیاں کہہ دیتے, اب تو آپ کا فلڈ ریزن آ گیا. آپ دنیا کو بتائیں گے یہ ہمیں ریلیکس کرنی پڑیں گی پالیسیز, یہ ہمیں طریقہ کار اپنانا پڑے گا. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے, اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا, اللہ کی طرف سے ہوا. اب آپ نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے, آن دا موو کیسے لانی یہ چیزیں. آن دا موو یہ جو حکومت ہے بہت مشکل ان کے لیے لگ رہا ہے کہ آن دا موو کس طرح لے کر آئے. جی مزمل صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کاروباری افراد پر ٹیکس کے بے دریغ دباؤ سے کیا ملک میں کاروبار کو نقصان پہنچے گا؟ جی بالکل, انہوں نے وہ 5 یا 4 منی بجٹ دے چکے ہوئے ہیں. ٹیکسز کی پہلے ہی اتنی بھرمار کر دی تھی کہ لوگوں نے اس کو دیکھ کر جو ہے اپنا کام کی رفتار سلو کر دی تھی, اور اب جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور کاروباروں میں یا اور کوئی ٹیکس لگا کے جو ہے یہ سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں یا سیلاب زدگان کے لیے کام کر سکیں. اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے بزنس کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, بجائے کہ ٹیکسز بڑھانے کے واپس کم کریں اور ان کی جو ہے پیداواری صلاحیت بڑھائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس وقت ملک میں افراط زر کا بہت بڑا خطرہ ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری پیداواری صلاحیت جو ہے, کیونکہ گندم خراب اور چیزیں خراب, کسی طرح ہم پیداواری صلاحیت بڑھائیں تاکہ ہمارا درآمدی بل بھی کم ہو اور ساتھ ساتھ افراط زر بھی کم ہو. اگر ہم نے ایک طرف کارخانے افراط زر بھی کم ہو. مزمل صاحب, اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ سے بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات سلمان شاہ, مزید ان سے بھی جانتے ہیں. سلمان شاہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف سے قسط ملنے کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی کا کہا جا رہا تھا, مگر ڈالر تو مزید اوپر جا رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن 2 چیزیں ہیں. ایک تو ڈالر کی جو اتراؤ چڑھاؤ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈالرز کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر, اور یہ جیسے آپ کی ضروریات جو ہیں ڈالرز کی وہ اوپر جاتی ہیں, آپ کی ایک شارٹیج آتی ہے ڈالرز کی جس کو ریفلیکٹ ہوتی ہے ایکسچینج ریٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ ڈالر خود دوسری کرنسیز کے خلاف جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ امریکہ کی پالیسیز میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا جا رہا ہے, جس سے ڈالرز کی جو فلو ہے وہ واپس امریکہ کی طرف جا رہی ہے, جس سے ڈالر جو ہے وہ
نیگوشیٹ کر رہا ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بانڈس ہیں وہ بڑے ہیولی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں, اور وہ ڈسکاؤنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائے, کیونکہ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی حد تک افیکٹ ہو رہی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹنٹی سے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا, پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہم ناک رگڑوائے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کرنے میں. یہ بات درست نہیں ہے. آئی ایم ایف نے صرف یہ کہا ہے کہ جو پروگرام پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھا وہ جب امپلیمنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن نے اس کو آئی ایم ایف کو بہت بلیم کیا تھا کہ یہ غلط پروگرام ہے, بڑا اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت مہنگائی ماسٹرز کی جا رہی تھیں, اور آئی ایم ایف اس کا پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی ٹارگٹ تھی اور آئی ایم ایف بھی ٹارگٹ تھا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی ہے, اپوزیشن حکومت میں آئی ہے, تو جب یہ نیگوشیٹ کرنے گئے ہیں تو آئی ایم ایف نے ان کو باور کرایا ہے کہ نہیں, ایسی جو مشکل چیزیں تھیں وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی اور آپ کو بھی کرنی پڑیں گی کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اس لیے ان کا خیال تھا کہ ان کو کوئی بہتر پروگرام ملے گا جو آسان ہوگا کرنے کے لیے, تو وہ بات درست نہیں. آئی ایم ایف نے انسسٹ کیا کہ آپ اپ فرنٹ سارے کام کریں. سو آئی تھنک اس وقت اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے, ایک تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام کی وجہ سے مہنگائی اور اکنامک سلو ڈاؤن ہے, اس کے نتائج بڑے جو ہیں سڑکوں پہ ہو سکتے ہیں. اور دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انتشار سے بچے, اور اگر بچے گا تو آپ ڈیٹ سروسنگ وغیرہ کر سکیں گے, ری فائنینسنگ کر سکیں گے. تو اس لیے ایک کریڈیبل گورنمنٹ, اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے, جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ کہہ دیا ہے. تو یہ تو پہلی دفعہ ایسی بات کی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے جس میں بہت زیادہ کولیشن پارٹنرز ہیں, یہ نہیں قابو کر سکیں گے اکنامک سچویشن کو. سو آئی تھنک یہ دونوں چیزیں, روپے کی گراوٹ اور بانڈز کی جو ڈسکاؤنٹ, یہ دونوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے, اور دونوں کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ضروری ہے جو پاپولر گورنمنٹ ہو, کیونکہ عوام جس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہی یہ ریفارمز کر سکتی ہے, وہ ہی اکانومی کو ایک پٹڑی پہ لا سکتی ہے, جس سے الٹیمیٹلی انفلیشن بھی قابو میں آئے گی اور اکنامک گروتھ بھی ہوگی, اسٹیبلٹی بھی آئے گی. سو آئی تھنک اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی فیصلہ کیا جائے کہ آگے چل کے حکومت جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو پاپولر حکومت پاکستان کی ہونی چاہیے. اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے, اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں مل کے کام چلا رہی ہیں. تو ایک قسم کا بڑی پارٹی کو باہر کیا ہوا ہے. حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو 30 سال سے اکانومی کو مینج کر رہے ہیں غلط طریقے سے. بجلی کا کرائسس بھی پچھلے 30 سال میں انہی سیاستدانوں نے بنایا, ڈیٹ کرائسس بھی انہی کی رسپانسبلٹی ہے, اور اب آ کے یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے جس میں بہت زیادہ قرضوں کا کرائسس ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب فلڈ کا کرائسس ہے. اور ہم فلڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور کام بہت کم ہو رہا ہے. جتنا ہمیں اس وقت اسپینڈنگ کرنی چاہیے تھی ریلیف اور ریسکیو پہ وہ نہیں ہوئی. حالانکہ بجٹ میں تو پیسہ بہت ہے پاکستان کے پاس, کوئی کمی نہیں ہے, پیسے کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا
اور جو 70 بلین لگایا جا رہا ہے اس سے ہم بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اور عوام جو سڑکوں پہ اس وقت لاوارث بیٹھی ہے ان کا بہت بہتر خیال کیا جا سکتا تھا۔ جی سلمان شاہ بتائیے گا، ابھی آپ نے جیسے کہ بات کی ہے کہ ملک کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے اور اسٹرانگ گورنمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے، تو اسی سے چلیں بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ اگر اس کی بات کی جائے تو کیا اس میں بھی، کیونکہ الیکشن میں ایک بھاری رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ رقم کہاں سے آئے گی؟ الیکشن کے نتیجے میں مخلوط حکومت بنتی ہے، تو کیا پھر ہم ایک اور الیکشن کی طرف جائیں گے؟ نہیں، آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ جتنا بڑا ہمارا اخراجات ہیں بجٹ میں، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ اس سال جو مفتاح صاحب نے دیا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے، کوئی تقریباً 13,000 ارب کے 17,000 ارب کے اخراجات ہیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے، بہت بڑے بڑے خرچے ہیں جو جن کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس میں اگر آپ الیکشن کے لیے 3-4 بلین نکال لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کرنے سے ایک تو ہے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ تقریباً ایک الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے 90 دن کے اندر پھر الیکشنز ہونے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بڑی اچھی ایک ٹیکنوکریٹک سی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو IMF پروگرام کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ بھی کرے اور صاف شفاف الیکشنز بھی کروائے، اور اس کے بعد پھر جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ وہاں سے آگے چلے، کیونکہ اب تو سچویشن یہ ہے کہ ہر دن جو ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے اکانومی کی وہ آپ کو بڑے ایکسلنس کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور یہ ایکسپیریمنٹس سے بات نہیں چلے گی۔ اچھا سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی اب سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی ابھی بات ہوئی ہے، تو ملک میں سیلاب کی جو صورتحال ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، معیشت کی حالت اس وقت غیر ہے، اس میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا معیشت کے لیے؟ دیکھیں، جو لوگ اس وقت ہیں فلڈ میں ان کو تو ریلیف چاہیے، اور وہ 30 ملین جو ہیں لوگ ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر چاہیے، اور اس کے لیے پیسہ جو ہے حکومت کو مہیا کرنا چاہیے اپنے بجٹ میں سے، سو اس کے ساتھ تو کوئی لانگ مارچ کا تعلق نہیں ہے، وہ تو صرف آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو بھی افیکٹیز ہیں ان کو یہ جلد سے جلد ریلیف پہنچے، پیسہ پہنچے، اور وہ اپنے قدم پہ کھڑے ہوں اور بحال ہوں۔ جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، یہ صرف الیکشنز کے لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جلدی ہوں، اور اگر اس وقت کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے، جو کہ ایک ڈیموکریسی میں جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو الیکشنز ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے مسئلے کے حل کے لیے۔ سو آئی تھنک کہ کوئی آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ اکانومی کو ڈسرپٹ کریں یا کوئی کسی قسم کا توڑ پھوڑ کی جائے، بٹ مین یہ ہے کہ آواز ہے الیکشنز کے لیے۔